अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की तारीख में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने मुतादिद इशूज़ को वज़ीर बहस लेके आए। एक तो ये कि दहशतगर्दी पर काबू पाया गया, लेकिन उसके बाद जो सिविलियन डिफेंस सिस्टम है वो उसे कंटेन ना कर सका, वो उसको रोक ना सका, उस पर मज़ीद काम ना कर सका। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की वो ये थी कि जिस तरह से 9 मई के कसूरवारों को ढील दी जा रही है, अदलिया की तरफ से ढील दी जा रही है, इससे मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। ये बड़ी अहम बात थी, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज की है PTI के रहनुमा रऊफ हसन की गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्यों छापे मारे जा रहे हैं, क्यों असरे नो वो लोग जिनका 9 मई में कोई किरदार नहीं था बज़ाहिर, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के पीछे के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। और तीसरी बात ये, गुज़िश्ता 3-4 दिनों से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। हालांकि ये कोई बात नई नहीं है, हर गवर्नमेंट के टेन्योर में 1 साल के बाद जो है वो इमरजेंसी की बात होना शुरू हो जाती है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात होना शुरू हो जाती है। अब की बार ये बात हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट तो है ही एक तरह से टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, जमहूरियत का तो सिर्फ लिबादा है, तो फिर अब ये बात दोबारा क्यों की जा रही है? इन तमाम सवालों के और इससे मजीद सवालात भी जन्म लेंगे इंशाअल्लाह। उनका जवाब लेने के लिए आज हमने उस शख्सियत को दावत दी है कि जो चाहते हैं कि सिविलियन और इस्टेब्लिशमेंट जो एक पेज है वो दोबारा से वो सफ़ा एक हो जाए, और ख़ास तौर पे PTI और फ़ौज के मामलात उनमें सुलह हो जाए। 9 मई का एक दिलखराश वाक़या तो हुआ, लेकिन उसके बाद मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम से बढ़ें। वो इधर भी कोशिश कर रहे हैं, वो उधर भी कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी सुनी जा रही है? और आज DGISPR के बयान के बाद क्या हम कह सकते हैं कि उनकी कोशिश कामयाब हो पाई, नहीं हो पाई? हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सो अगेन यू हैव दिस फेदर इन योर कैप कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। मैं इस पे आता हूं सर, लेकिन पहले जो बड़ा एक जानदार स्टेटमेंट है, और इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अदलिया को ही टारगेट किया गया है, अदलिया पे तनकीद की गई है। डू यू थिंक कि वाकई अनड्यू रिलीफ मिल रहा है 9 मई के परपेट्रेटर्स को, या जिन पे इल्ज़ाम है, और फिर इससे इफेक्ट हो रही है एस्टैब्लिशमेंट? देखिए अली, मैं वैसे आपको ये तजवीज़ दूंगा कि आप अगले अपने जो प्रोग्राम है ना उनमें इस तरह से करिए कि कोई जो बड़े केस 2, 3, 4 जो भी इमरान खान साहब का है, एजाज चौधरी साहब का है, उमर चीमा का है, आप इस तरह करें कि जो भी समझते हैं और इनसे ही पूछ लें कि जी कौन बड़े प्रिपरेटर्स हैं। आप उन केसेस की ज़रा एविडेंस देख लें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। अच्छा। आप देखिए इमरान खान के जो 3 मुकदमों में बेल अभी कैंसिल हुई है, उस केस में प्रोसिक्यूशन का केस क्या है? प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 7 मई को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 3 पुलिस वाले जो सिपाही थे उन्होंने भेस बदला, वो भेस बदल के PTI का लीडर बन के उस मीटिंग में शामिल हो गए, और उस मीटिंग में खान साहब ने ये सारी बातें की। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये एविडेंस जो है, इसके ऊपर कोई पूरी पाकिस्तान या जज अहमक है कि उसके ऊपर जो है वो बिलीव कर ले? यानी 3 पुलिस के जो सिपाही हैं वो उन्होंने हुलिया बदला है, और इतनी बड़ी मीटिंग थी वो जिसमें इमरान खान जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के लिए जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया शामिल है, और उसमें वो 3 सिपाही भी भेस बदल के शामिल हो गए हैं। ये वो वाहिद एविडेंस है जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन। ऐसा आप भी मीटिंग्स का हिस्सा रहते थे? ऐसा नहीं हुआ? कोई मीटिंग कभी हुई ही नहीं। अच्छा। उसमें तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे वो बनाइए। मैं कह रहा हूँ कि चलो बंदे ने झूठ भी बोलना है तो वो अच्छा केस। एक केस और भी बन रहा है कि अडयाला जेल के अंदर खान साहब वहाँ पे उकसारे होते हैं कैदियों को, तो वहाँ भी एक रिपोर्टर जो है वो भेस बदल के क्या, और सारे भेस बदल के अन्य उम्रो यार। असल में बात यह है कि देखें ये जो भी तलखियाँ हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, 9 मई के बाद 8 फरवरी हो गया है ना। अब वो अगर इसका मतलब यह है कि वो नहीं बिक पा रहा ना बयानिया, ये जो चीज़ है वो नहीं, और किन किन इलाकों में वो नहीं हुआ। पिंडी डिवीजन के रिजल्ट उठा के देख लें, DHAs के रिजल्ट उठा के देखें, कैंट्स के देख लें, तो आपका प्रॉब्लम ये अटक नहीं जाते। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो अटक नहीं जाते, आगे बढ़ने की जो है वो सही और कोशिश जो है वो करनी चाहिए। और ये भी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ जो है वो कसूर एक साइड का है, इस साइड में भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डेफिनेटली है। स्पेशली कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने एजेंडे के तहत जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन्स कर रहे हैं, जिसका आज DGISPR ने जिक्र भी किया है।
دیکھیے وہ بھی ناقابل قبول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ماحول بنائیں کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوج کو خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ آپ نے دونوں طرف ایک ضرورت ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو ان اکاؤنٹس سے خود کو ڈسٹینس کرنا ہے, اور جو دوسری سائیڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ ہے اس کو بھی آگے کی کوشش کرنی ہے. اچھا بات کہیں اور نکل جائے گی جوہر صاحب, کیونکہ ہم اس ایجنڈے پہ واپس آئیں گے, لیکن آپ کی اس بات کے اس سے سوال اٹھتا ہے, اگر پی ٹی آئی کے بانی خود کہیں کہ جناب میرے اور میری بیوی کے خلاف کیس بنانے والا جو ہے وہ آپ کا چیف عوامی اسٹاف ہے, تو سر پھر تو ٹرالرز کو تو ٹائم مل گیا نا موقع سے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی تلخی پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے. مثلا آپ دیکھیں نا عمران خان کے خلاف جو مقدمہ, عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہے, انہیں 1 کلاس جیل میں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا. اس کے بعد ان کی بیگم جو ہیں ان کو B کلاس ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جو عدت کا کیس بنایا گیا ہے, مجھے بتائیے یہ کیس بنانا چاہیے تھا؟ جس طرح کی جرح ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی. تو آپ جب تلخیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر اس طرح کے بیانات بھی آ جاتے ہیں, لیکن تلخیاں کم ہوں گی تو یہ بیانات بھی ختم ہوں گے. اچھا اب پرٹیکولرلی اسٹیٹمنٹ پہ جوہر صاحب آتے ہیں, عدلیہ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں تو جی صاحب کو پہلے بریفنگ تو لے لینا نا مقدموں پہ, اور بتائیں پروسیکیوشن سے پوچھیں کہ آپ نے کیا ایویڈنس دی تھی اور جوڈیشری نے کیوں ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کیا. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ جب وہ بھی کیسز دیکھیں گے تو وہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ یہ کیا کیسز انہوں نے بنا. اس سے پہلے سر اب چونکہ ان کا کنسرن ہے 9 مئی کا, اس سے پہلے باقی کیس میں اگر توشہ خانے میں ریلیف مل جاتا ہے خان صاحب کو, ان کا کوئی کنسرن نہیں, ان کا ہے 9 مئی. انہوں نے کہا تھا, آپ کو پچھلی پریس کانفرنس یاد ہوگی, کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے تو وہ پھر پروسیکیوشن سے شیئر کر لیں, پروسیکیوشن سے شیئر کر لیں اور وہ عدالتوں میں پیش کریں. میں تو ابھی آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ ان کی بھی بیان کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کے بھی بیانوں کو چھوڑ دیں. آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے جو کورٹ رپورٹر ہیں آپ کے, جو کہ کرتے ہیں کور ان کورٹس کو, ATAC کورٹس کو کور کرتے ہیں, ان سے ذرا بیٹھیں اور ان کو کہیں جی آپ کے پاس وہ ساری ایویڈنس لے کے آئیں جو اب تک پولیس نے کورٹ کے سامنے رکھی ہے, وہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں کہ جناب یہ ایویڈنس ہے, اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنی مضحکہ خیز ایویڈنس ہے. سو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو لڑنا ہے, لڑنے کے تو 100 بہانے ہیں. لڑائی کرنا تو آسان ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں لسی میں پانی ڈالنا اور لڑائی بڑھانا دونوں بڑے آسان کام ہیں. کام تو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے چلانا ہے. سر جی عمران خان ہمیں نہیں پسند, جی ہمیں بالکل ناقابل قبول ہے, یہ ہے وہ ہے, بٹ پاکستان کے 2/3 عوام عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. آپ پھر آپ 2 سال ہو گئے ہیں نا اس پورے سیٹ اپ کو کوشش کرتے کہ عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل جائے, وہ 6000 فٹ پہ چلا گیا. تو دیکھیں نا پھر آپ نے یا تو اسٹریٹجی آپ لوگوں کے, پالیٹکس از آل اباؤٹ پیپل. آئی مین یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوریت بھی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فیصلے ہم نے کرنے ہیں. دیکھیں نا یہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا, یاد تو خیر آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے, اور محمد خان جنیجو جب پرائم منسٹر بنے تھے نا, انہوں نے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ ملک میں مارشل لاء اور جمہوریت نہیں چل سکتی. تو پاکستان کا ڈائلما اس وقت یہ ہے, آپ بیسیکلی مارشل لاء چلانا چاہ رہے ہیں اور ہے جمہوریت, یا تو پھر یہ بیریئر کراس کر لے نا اور ملک میں آئین کو اٹھا کے پرے پھینکیں اور مارشل لاء لگے, تو پھر ایک اور سچویشن ہوگی. وہ دیکھتے ہیں وہ اس کو. تو صاحب کیا مائنس عمران خان فارمولا نکل سکتا ہے, اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ نے ماضی میں کوئی ایسی کوشش کی تھی جب آپ قریشی صاحب کو ملے تھے جا کے؟ دیکھیں یہ وہ صرف وہ بندہ بات کریں گے جس کو پاکستان کی پولیٹکس کی ABC کا نہیں پتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ PTI کیا ہے, عمران خان, تو بس تو پھر مائنس کر دیں تو پھر باقی کیا رہ جائے گا, پھر PTI کیا ہوگی. دوسری سائڈ یہ سوچتی ہے کہ خیر شاید مائنس نہیں عمران ہو خان سکتا نا. دیکھیں آج عمران خان IPP کا چیئرمین بنا دیں تو IPP سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. آپ عمران خان کو پیپلز پارٹی دے دیں, پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. ووٹ تو پاکستان میں عمران خان نے کیا ایک کیا ہے, عمران خان نے یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو افیکٹولی پریزیڈنشیل فارم میں چینج کر دے. سو پیپل ووٹ فار عمران خان, ناٹ فار PTI. PTI کو اسی لیے میں یہ بات کر رہا تھا پہلے کہ دیکھو یہ کتنی, جس نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ PTI کو بین کر دیں, کتنی احمقانہ تجویز ہے. بھائی PTI نے پچھلا الیکشن لڑا ہے, آنسر از نو. عمران خان PTI کے چیئرمین ہیں, آنسر از نو. کیا وہ PTI میں کوئی عہدے دار ہیں, آنسر از نو. تو آپ PTI کو بین کریں گے, عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ سوائے اس کے کہ آپ نے پوری دنیا میں اپنی ہیڈ لائنیں لگوا لی, پوری دنیا میں اپنی بے عزتی کروا لی,
اس کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن کیا پی ٹی آئی کے اندر کسی ٹائم پہ، میں 2 4 5 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات کر لیتے، کسی ٹائم پہ یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ آپ پہ الزام لگا تھا، ایک ملاقات آپ نے شاہ محمود قریشی سے کی تھی، مولوی محمود صاحب بھی تھے، تو اس میں کہیں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ مائنس عمران خان کا کیا الزام نہیں لگا، کہیں پہ کسی نے یہ بات نہیں کی، نہ شاہ صاحب نے یہ بات کی، نہ ہم نے بات کی، نہ محمود مولوی صاحب نے کی، نہ عمران اسماعیل نے کی، کسی نے یہ بات نہیں کی. جو میرے خیال میں، چونکہ سوشل میڈیا پہ بیچنا بھی تو ہوتا ہے نا، مسالہ کسی نے بیچنا ہوتا ہے، وہ ہیڈ لائن لگا دیتا بھی، جیسے آپ کوئی بھی ایک ویڈیو روز عمران خان رہا ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں روز رہا ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی بات ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو پاکستان کی پولیٹکس کو دن رات دیکھتے ہیں، ہم سے کوئی یہ کہے گا آ کے کہ مائنس عمران خان کوئی سلوشن بن سکتا ہے، تو وہ احمقانہ بات ہے. یعنی مجھے آپ بتائیں، شاہ محمود قریشی کو کوئی جا کے کہے گا کہ آپ مائنس عمران خان پی ٹی آئی بن جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی احمق ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے؟ یہ وہ لوگ یہ بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے، کسی نے لگا دی، بات کر دی، بٹ اس سے زیادہ تو حقیقت نہیں ہے. جو صاحب آج عمران خان صاحب نے آپ کا بھی ذکر کیا، وہ آئی پی پی کی جو ایک چل رہی تھی، جب انہوں نے انوگرل اپنی سیریمنی تھی، اس میں آپ سر جھکا کے بیٹھے، انہوں نے یہ کہا الفاظ تھے کہ فواد بھی وہاں پہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے کا مطلب میرے خیال میں نے یہ کونوٹیشن ڈرائیو کی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یو آر ناٹ ہیپی یا ادر یو ور فورسڈ، تو ایسا لگا ان کے لہجے سے لگا. تو کوئی رابطہ آپ کا ہوا خان صاحب سے؟ نہیں، یہ الیکشنوں سے پہلے تو میری 2-3 بار ملاقات ہوئی، اس کے بعد میری ابھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی. کوئی میسج وہاں سے ایسا ملا ہو کہ یو آر ویلکم فواد؟ نہیں، وہ تو مجھے بلایا تھا خان صاحب نے، جب میں رہا ہوا تو مجھے میسج آیا تھا کہ آپ آئیں اور ملیں. اس کے بعد پھر یہ 2-3 جو ہمارے دوست ہیں یہ چلے گئے، انہوں نے کہا یہ رونا پٹنا ڈال دیا. تو پھر انہوں نے مجھے میسج دیا کہ میں تھوڑی دیر میں بڑے عرصے تھوڑے دو ٹھہر جو آپ نہ دینا، یہ وہ. میں نے کہا جی ٹھیک. یہ آپ سے اتنی محبت کون کرتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ یہ کون سے دوست ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ریجمنٹ تو نہیں ہے. اس کے اندر لوگ ہیں. جب ایک ویکیوم کریٹ ہوا، ہم سب لوگوں کو انہوں نے ٹھڈے چھڈے مار کے ہم لوگوں کو فارغ کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، تو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا نا سال میں. اس ویکیوم میں لوگ جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کچھ کوشش کی اپنے طور کے اوپر پارٹی سنبھالنے کی، وہ سنبھال سکے نہیں سنبھال سکے، لیکن انہوں نے ایک پوزیشن جو ہے وہ ان کی بن گئی. اب ظاہر ہے کہ انسیکیورٹی تو ہوتی ہے نا، کہ یہ آ جائیں گے واپس آ جائیں گے تو ہماری پوزیشن کا کیا بنے گا. یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے. اچھا جیسا عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پہلے والے عمران خان نہیں ہے، ہی از مور فلیکسیبل ناؤ، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ اب لڑائی ختم کرے، کیا عمران خان لڑائی ختم کرنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ موو آن کرنے کو تیار ہیں؟ عمران خان کو دیکھیں، عمران خان 10 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بات عمران خان نے کہی ہے. دیکھیں عمران خان نے کس موقع کے اوپر لڑائی بڑھانے کی کوشش کی ہے. ٹو بی فیئر ود عمران خان، مطلب ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ ہم نے اس وقت ایک ماحول بن گیا 25 مئی کے بعد، جو پہلا لانگ مارچ تھا، اس کے بعد تھوڑا ماحول بن گیا، اس میں ہم نے کمیونیکیشنز اپنی جو ہے نا وہ ختم کر دیں. اس سے ہمارے جو مخالف ہیں ان کو موقع مل گیا کان بھرنے کا، چیزیں کرنے کا. ادروائز سچی بات ہے کہ ہمارا کیا جھگڑا ہے کوئی. اور میرے خیال میں دیکھو اس وقت پاکستان کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی نہیں، ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بڑے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو حاکمیت اعلیٰ دینے کی. ایک بنیادی اصول پاکستان میں طے کرنا پڑے گا کہ حکومت پاکستان کی عوام بنائے گی اور پاکستان کی عوام گھر بھیجے گی. اس اصول کے اوپر سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن جو سب کمیونیکیشن ٹوٹل تو ہالٹ نہیں ہوئی تھی. ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی 2 ہوئی، باجوہ صاحب سے ہوئی تھی. حالانکہ بیچ میں یہ بھی ایک پریس کانفرنس میں لائیو دکھایا گیا تھا، قریشی صاحب کو فون آ رہا ہے، کوئی خان صاحب کہہ رہے ہیں رہنے دو، فون نہیں سنو، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا سارا سلسلہ. لیکن وہ بات نہیں بن پائی تھی. جب کمیونیکیشن دوبارہ چینل آپ کا کھلا، وہ بات نہیں بن پائی تھی. بڑا آج سر اسٹریٹ فارورڈ یہ بتائیے گا، ان کو آپ کی کس بات پہ غصہ تھا جب آپ کی بات ہی نہیں مان رہے؟ ہماری کوئی سچی بات ہے، اتنی لڑائی ہماری نہیں تھی. ہمارا کوئی بڑے ایشوز کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوا. یہ ایک انٹرنل پالیٹکس تھی ادارے کی، جس کا ایک ویل وینڈ افیکٹ تھا، جو ہم پہ جب گرداب بن جاتا ہے نا تو آپ اس میں ویسے ہی آ جاتے ہیں. تو وہ اس پالیٹکس میں ہم آ گئے. ادروائز ہمارا کوئی ڈائریکٹ اتنی کوئی نہیں ہوئی تھی. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ہم نے نو کانفیڈنس کے بعد بھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان کی براہ راست کمیونیکیشن جو ہے وہ جاری رہی. اچھا. اور ان کے جو گفتگو ہے، باتیں ہیں، وہ ہوتی رہیں. لیکن بعد میں یہ پرسنلائز ہو گیا. اس پرسنلائزڈ ہونے میں مجھے دیکھیں
प्रॉब्लम यह है कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसका आज भी बार बार डीजी साहब ने DGISPR ने जिक्र किया, इसको मैं इस पे बड़ा गौर करता हूँ कि देखें सच्ची बात है, हम जो पॉलिटिशियन है ना, हमें ये चीज़ इतनी हम शायद सर पे नहीं लेते। हमें लोग जो जो है वो जो मर्ज़ी बकवास करते रहे, मतलब मैंने तो जो है कभी देखा भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये पॉलिटिशियंस को शायद एक आदत हो गई होती है कि तो कटी जाओ गल को क्यों गल है, क्योंकि लोगों की ओपिनियन चेंज होती रहती हैं, वो इतना इशू नहीं होता। बट आई फील कि जब ये जैसे जो एक फ़ौज है या जजेस हैं, ये जो एक क्लोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना, ये जजेस की एक्सपोजर या फ़ौज का एक्सपोजर पॉलिटिशियंस वाला तो नहीं है ना। हमने तो रोज़ 500 बंदा जो है उसको मिलना है, हज़ारों लोगों को जो है वो आपका नेटवर्क होना है, सो उसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस बातें ये वो होती रहती। सो दे आर नॉट वेरी, आई वुड से कि दे बिकम इनसेंसिटिव टू इवन हार्ड टॉक्स पॉलिटिशियंस। जजेस और जो अपने हैं ना जर्नल्स, इनका प्रॉब्लम कह लें या शायद प्रॉब्लम तो सही वर्ड नहीं है, बट इनका जो एक है ना किस तरह से हुई होती है कि दे आर नॉट accustomed टू दिस काइंड ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म। और उसके बाद इन्होंने फिर आके जो अच्छा वो हार्श क्रिटिसिज्म हुआ था, आपने बात की, मैं हार्श क्रिटिसिज्म नहीं है, अब तो अब्यूजिव हो गया ना। जो प्रॉब्लम हुई है ना वो ये है कि बहुत सारे लोग, और बिल्कुल डीजी साहब ने सही कहा है, अननोन लोग हैं, उन्होंने अपने नाम अजीबोगरीब नाम में फलाना सर्वाइवर और फलाना और ये वो, और उनको जो है वो अपना उनका पता नहीं वो पाकिस्तान में है, उनका पता नहीं वो इंडियन है। अब पता नहीं होता ना ये लोग इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान। अच्छा कभी कभी ये बाय डिज़ाइन भी होता है, कभी कभी अगर आप पाकिस्तान के कल्चर को देखें ना सर, तो हम अपने देखते थे पहले ना गलियों में अगर किसी को मार पड़ रही होती थी ना, 2-4 बंदे मिलके मार रहे हैं, तो गुजरने वाला एम ही जूता उठा के उसको मारना शुरू कर दो कि पता भी नहीं होता था। तो हमारे यहाँ ये भी होता है, अगर किसी एक चीज को रगड़ा मिल रहा है ना, तो साथ वाले ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। लोग तो वैसे ओवरऑल लोग ना हार्टलेस हैं, हार्टलेस लोगों की मिजरी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर वैसे भी वो हम एंजॉय ही करते हैं। मुझे वक्फा लेना है सर, लेकिन वक्फे से पहले जो बात हो रही थी, 2 बातें मैं छोड़ के जाऊंगा। एक बात तो ये कि इस पर्सनलाइज्ड किस्म की वेंजेंस कह लें या एनिमिटी का आगाज किसने किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि स्टार्ट आपसे हुआ, आपसे मुराद खान साहब ने किया, जानवर कहा, न्यूट्रल कहा, मीर सादिक मीर जाफर कहा एक, और दूसरा ये यू आर द वन, जो मैंने पहले सवाल किया था, यू आर द वन जो कोशिश कर रहा है इधर भी राब्ता करके मामलात को ठीक करने की, उधर भी राब्ता करके मामलात को ठीक करने की। फवाद चौधरी की कितनी सुनेगी कितनी नहीं सुनेगी, नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद यही सवाल मैं चौधरी साहब के सामने रखूंगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन गिरफ्तार हो गए सर, ये अब नया सिलसिला क्या शुरू हो गया गिरफ्तारियों का? वहाँ से कंप्यूटर भी मिल गए और वहाँ से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वहाँ पे हैंडल हो रहे थे, ये क्रैकडाउन अभी भी वही चल रहा है कि जनाब ये पार्टी है PTI ऐसी पार्टी है जो इंतशार फैला रही है, वफामत नहीं कामयाब हो पा रही सर आपकी? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो आज किया गया है ना, ये किसी और काम के लिए नहीं किया गया। ये जो एफिडेविट्स पड़े हुए थे वहाँ पे MNA MPs के, उनको उठाने के लिए, और जो फैसला है अदालत का उसको ऑब्स्टिकल उसमें डालने के लिए, रुकावटें डालने के लिए कि वो उस पर अमल दरामद ना हो सके, उसके लिए हुआ है। और जो अभी मुझे पता चला है कि जो वाकई ही जो रिकॉर्ड था वहाँ पे एफिडेविट्स जो हैं वो वहाँ से उठा लिए गए हैं। अच्छा, अब पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दी है तमाम MNA MPs को कि वो दोबारा अपना जो एफिडेविट्स हैं वो बनाएं। अब पहले तो खैर थोड़ी सी ये भी मुझे लगता ये है कि जब एफिडेविट्स आ गए थे तो रखने की ऑफिस में ज़रूरत ही नहीं थी, वो आपको भिजवा देने चाहिए। क्या सियासी इसके पीछे सोच हो सकती है कि अभी रख लें अपने पास? शायद इकट्ठे कर रहे हो कि हम इकट्ठे हो जाएं फिर दे देंगे। अच्छा। हो सकता है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन बहरहाल वो उनको दे देने चाहिए थे। लेकिन अब ये देखिए ना, ये तो डायरेक्ट अटैक है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, जो कि 13 रुकनी बेंच का जो फैसला है, उसके ऊपर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि आपने ये एफिडेविट्स देने हैं और इसके ऊपर अमल दरामद होना है। अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज साथ रख के देखें तो वो उसके ऊपर ले तो लाल से काम ले रहे हैं, और ये जो पुलिस एक्शंस हैं ये भी बेसिकली डराने धमकाने के लिए हैं। लेकिन सच्ची बात यह है अली कि इस वक्त जो सोशल प्रेशर है ना MNA MPs के ऊपर, वो इतना ज़्यादा है, कोई MNA ने रिस्क नहीं लेना डिफेक्ट करने का।
اس وقت جو گلی محلے میں جو لوگ ہے ان کا ایک اتنا بڑا ایک سوشل پریشر ہے کہ ان کے لیے ان کی تو پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی نا جو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑے گا. تو اس لیے رسک کوئی نہیں لے گا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے. تو سب کیوں اور نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگلا سوال یہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں گورنمنٹ کی obsession بن گئی ہے کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے 3 سال ایکسٹینشن دینی ہے. اور ڈسپائٹ کہ ایسی سٹوریز لیک کی گئی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اسپیشلی لا منسٹر نے آ کے یہ کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تسی نہیں لیں گے، لیکن ابھی تک فائز عیسیٰ صاحب کو کم از کم 2 رپورٹرز جن کا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے رجسٹرار کو لیٹر لکھا اور کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب سے کلیریفیکیشن لے کے دیں کہ کیا وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اچھا، تو چیف جسٹس صاحب کلیریفائی کریں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اس کا پھر جو آئی وڈ سے کہ جو پرسیپشن جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. اس ایکسٹینشن کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت چاہیے اور وہ 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو ریزروڈ سیٹس چاہیے. اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریزروڈ سیٹس کا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا یہ ختم ہو یا اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، تاکہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے جوڈیشری کو قابو کر سکیں اور فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے بدلے میں 3 سال کی ایکسٹینشن دے سکیں. یہ تاثر بڑا انفارچونیٹ اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو کا فرض ہے کہ وہ اس کو اچھا ویسے بڑا انڈویبل سا معاملہ لگ رہا ہے یہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس پہ ایکٹ اپون کرنا پڑے گا، آپ کو مخصوص نشستیں دینی پڑیں گی، پھر بڑا مشکل ہے کہ ان کی 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ کر جائے. ہم ایک ہائپوتھیسس ڈسکس کرتے ہیں کہ سب ہو گیا، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر 8 فروری ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، 9 فروری ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا. تو قاضی صاحب کی ایکسٹینڈڈ عدلیہ جو ہے وہ کیسی دیکھ رہے ہیں، کیسی ہوگی پھر وہ؟ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. وہ ابھی اپنی فرسٹ ٹینیور میں سارے ججز جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ججز کی اکثریت ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے، جو بڑا ریئر ہوتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ. چلیں اب سر میں آپ پرٹیکولرلی فواد چودھری کی بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کوشش کی کہ رابطہ ہو جائے، ادھر بھی رابطہ کر کے کوشش کی کہ آپ فرینکلی میں نے کوئی کوشش نہیں کی، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بات کر سکتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، ہمارا تو ادھر کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی زیادہ لوگ ہیں. وہ پہلے تو ہمارے بڑی ہم ظاہر ہے کہ ہمارا ان ٹچ تھے، بات ہوتی تھی، کر سکتے تھے. اب ہمارا رابطہ نہیں ہے، تو جب رابطہ نہ ہو تو اب کیا بات کریں؟ لیکن چونکہ وہ یہ کہا کیوں جاتا ہے، وہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ فواد چودھری ون آف دوز فیو لیڈرز کہ جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور باہر آ گئے. اور پھر ایک الزام میں تھوڑا سا وہ بڑا عجیب و غریب الزام ہے، نہیں ٹائم تو ٹائم لگا، لیکن اس کے باوجود بھی پریس کانفرنس 7 مہینے اب اس کے بعد تو سارے ہی آ جاتے نا، جو 7 مہینے صبر کر لیتے تو نہ کر لیتے پریس کانفرنس. بالکل صحیح. اب جو باہر آئے وہ بولے نہیں، آپ جو بولنا شروع کیا آپ نے، میں کیوں بتا رہا ہوں ایسی بات، ایک بڑا عجیب و غریب الزام ہے سر، پتہ نہیں آپ کے کان پڑا ہے کہ نہیں پڑا. وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آتے ہی جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان کو تنقید کا نشان بنایا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فواد چودھری کی ریلیز بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار پھیلائیں، پی ٹی آئی کے اندر آپ ایک دھڑا بنائیں جا کے اور آپ بتائیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ سنسار نہیں ہے. یہ بھی آپ کے مخالفین آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ پالیٹکس فالو نہیں کرتے پاکستان میں. کیونکہ اگر میں جب بھی جیل میں بھی آیا ہوں، باہر نکلا ہوں، میرے ریمانڈ جب میں تھا جیل میں تھا، اس وقت بھی میں یہی گفتگو کر رہا تھا اور اس وقت بھی میں پارٹی کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ بات میں نے جو ہے وہ کی تھی. اس کے بعد جب میں باہر آیا ہوں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹی وی کا ایکسپوجر جو مجھے ملتا ہے بڑے کم لوگوں کو باقیوں ملتا ہے، بیکاز میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. پھر 2016 سے آنورڈ پی ٹی آئی کا میڈیا میں نے چلایا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا میڈیا. سو the kind of exposure I have in Pakistan media, very few people can ٹی وی اسکرین کے فیوریٹ ہیں آپ. ہاں، اور بڑے کم لوگ جو ہیں اس قسم کا ایکسپوجر میڈیا پہ لے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مجھے ٹی وی بلاتے ہیں اور میں ساری جو ہے وہ بات کرتا ہوں. اب تیسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ کا دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
یہ ووٹ عمران خان کا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ باہر کے لوگ کوئی سیکرڈ ہیں ان کے اوپر بات ہوگی تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کو نقصان ہو جائے گا، رؤوف حسن کو کون جانتا ہے، حامد خان کی کیا حیثیت ہے، یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو دیکھیں نا، یہ تو فل ان دا بلینکس میں ہے نا، سو ان کے اوپر تنقید ہو نہ ہو اٹس یوز لیس، یہ بحث ایک امکانہ ہے کہ جی ان کے اوپر تنقید سے پتہ نہیں پارٹی کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، کک فرق نہیں پڑنا۔ ہاں ساری پارٹی عمران خان کے ساتھ اکٹھی ہے، عمران خان جب نکلیں گے یا جو بھی ہوگا وہ عمران خان آ کے، اگر آپ جیسا بندہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ جن میں ابھی آپ جن کے نام بھی لیا آپ نے، جن کے یہ بندہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ پارٹی کو الٹا نقصان پہنچا رہا ہے، میں نے سنسیئر نہیں، تو سر پھر فرق تو پڑے گا۔ سنسیئر نہیں میں نے کہا انکمپیٹنٹ ہے، ان کی کوئی کمپیٹنس نہیں ہے۔ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے 4-5 لوگ جو اس وقت جو ہے وہ جو چلا رہے ہیں پارٹی، ان کے سوائے عمر ایوب کے باقی کسی کا پولیٹیکل ایکسپوجر ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا شبلی کا یا گوہر ہے یا حامد خان ہے یا رؤوف حسن ہے، ان لوگوں نے تو زندگی میں کوئی پالیٹکس نہیں کی ہوئی، سو اس کی وجہ سے جو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی والا ہمارا ہے، یہی آج والا ہی دیکھ لیں کہ جیسے فارم پولیس آئی ہے فارم اٹھا کے لے گئی ہے، ترنول کا جلسہ دیکھ لیں، اوور آل آپ دیکھ لیں کہ اسٹریٹجی یہ ساری یہ ہے کہ وکیل عمران خان کو جیل سے باہر لے آئیں گے۔ آئی مین یہ تو اگر آپ کی پولیٹیکل اپروچ ہے تو پھر آپ اس پہ کیا کریں؟ نہیں، یہ تو عمران خان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وکلاء کو ٹکٹیں دینے کی بھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا الیکشنز میں وکلاء کو ٹکٹیں دوں گا وہ تو اس لیے دے دی نا کہ ان کے، اور وہ اسٹریٹجی کامیاب رہی نا کہ وہ لوگ کلیئر کر گئے اور ان کو جو ہے وہ ایم این اے بھی بن گئے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں نا عمران خان تو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو خان صاحب بھی جیل میں تھے، ہم بھی جیل میں تھے، 9 کو آپ نے اپنا الیکشن کا رزلٹ بچانا تھا نا، جب لوگوں نے آپ نے کوئی کیمپین نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی، لوگوں نے پھر بھی الیکشن جتوا دیا پی ٹی آئی کو، تو 9 تاریخ کو پی ٹی آئی گھر میں کیوں بیٹھی رہی؟ 9 تاریخ وہ دن تھا کہ جب پی ٹی آئی کو اپنے الیکشن رزلٹ بچانے کے لیے سڑک پہ ہونا چاہیے تھا، موبلائز ہی نہیں کیا کسی نے، تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا، اس بیچارے کا اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے، جو لٹ کے پتہ نہیں وہ جیلوں میں ہے، اکیلا ہے، سولیٹری ہے، کسی نے پی ٹی آئی میں پوچھا ہی نہیں اسے۔ اچھا صاحب، ہم نا دوبارہ بیس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میرا یہ بڑا اشتیاق رہا کہ کبھی آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ بات کہ غلطی ہوئی کہاں تھی۔ 25 مئی سے پہلے تک خبر یہ تھی کہ باجوہ صاحب نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ استعفیٰ آ جائے گا، اور شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ تیار تھا، خان صاحب نہیں مانے، 25 مئی ہو گیا، اور استعفے کے بعد الیکشن کی بھی یقین دہانی تھی آپ کو باجوہ صاحب نے دی تھی۔ خان صاحب کیوں نہیں مانے؟ مطلب اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا ان کا باجوہ صاحب کے ساتھ، باجوہ صاحب یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ الیکشن بھی لے کے دوں گا، استعفیٰ بھی لے کے دوں گا، کیوں نہیں مانے تھے سر؟ ایک دفعہ ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میرے خیال 3 یا 4 دفعہ یہ بات آئی فوج کی طرف سے کہ یہ ہو جائے گا، استعفیٰ ہو جائے گا اور الیکشن ہوں گے، اور وہ بعد میں نہیں ہوا۔ 25 مئی سے پہلے؟ اچھا، یہ 25 مئی میرے خیال 4تھی دفعہ تھا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ جب میرے خیال 21 یا 22 کو ہمارا ملتان میں جلسہ تھا یا 23 میں تھا، تو وہ جب خان صاحب تقریر کر کے تو نیچے آئے تو گاڑی میں نے ان سے پوچھا کہ آج تو آپ نے ڈیٹ پھر اناؤنس نہیں کیا آپ نے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اصل میں بات چیت ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ دے دیں گے، تو اس لیے پھر اس کو ذرا ہولڈ کر لیا۔ اس کے بعد جب ہم پشاور گئے تو پشاور میں وہ پریس کانفرنس سے پہلے تک پھر ڈیٹ نہیں آئی، جو پورا ایک ٹائم لائن تھا وہ یہ تھا کہ یہ آ جائے گا، 24 کو شاید تھا، تو وہ نہیں آئی، اور وہاں پہ ہم نے پھر خان صاحب نے وہ اناؤنس کر دیا۔ میرے خیال ہے ڈیٹس میں شاید میں مکس اپ کر رہا ہوں، بٹ یہ تھا وہ مئی کا 4تھ ویک، 3rd اور 4th ویک، تو 3rd ویک تھا مئی کا، تو اس میں یہ جب اعلان نہیں آیا تو اس سے پھر جو ہے وہ ایک بہت یہ لگا کہ خان صاحب کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، اچھا، اور روز کہہ دیتے ہیں ہو جائے گا، پھر ہوتا نہیں۔ حالانکہ جب وہاں سے ہم آئے تھے تو یہ بات شاہ صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے اور نئی حکومت پھر فارم نہیں ہوگی تو ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا جی بالکل آئینی طور کے اوپر تو بالکل صحیح ہے، جب نئی گورنمنٹ نہیں فارم ہوتی تو اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو ہے ہی ول ہیو اے رائٹ ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، اور علوی صاحب تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی یہ تو علوی صاحب کے ہاتھ میں چلی جائے گی، بات بالکل صحیح ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، بٹ سم ہاؤ بعد میں پھر ڈیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، کوئی میں یہاں مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے یا کے پتہ بعد نہیں مس کمیونیکیشن ہو گئی،
یہ بھی تو ہو جاتا ہے. دیکھیں اس پہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے خود بھی پہلے کہا تھا کہ چینلز ٹوٹ چکے ہوئے تھے, وہ رابطے وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے تھے, وہ غلطی تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس دوران شاید مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا ایک بیان کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کرنے کو کہا تھا, یعنی یہاں تک تو بات مانی گئی ہے کہ احتجاج کرنے کو کہا تھا مگر پرامن کرنے کو کہا تھا. یہ وائلنٹ کیوں ہو گیا, کیسے, اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے کو کہا تھا لیکن پرامن احتجاج کرنے کو کہا تھا. اس سوال کو میں ہولڈ کر کے رکھتا ہوں. عمران خان ہے اندر, اب پرابلم یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے اوپر آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے, یعنی وہاں تک لوگوں کو پہنچانے کی ذمہ داری تو آپ لے رہے ہیں نا سر, کہ ہم نے کہا تھا کہ جانا ہے آپ نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو. اب وہ یہ بھی ویسے سچی بات ہے, مجھے تو یاد نہیں کہ یہ خان صاحب نے کب کہا تھا. یہ ان کا بیان ہے آج کل کے, کل کا بیان ہے, ان کا بیان تو صحافیوں نے, بلکہ آج کا بیان ہے ان کا. آج ان کا بیان تو ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ایچ کیو میں جانا ہے. یہ مطلب کیا انہوں نے ویڈیو اپیل کی تھی, کب کیا تھا؟ انہوں نے صحافیوں کو یہ کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑی دفعہ یہ جو رپورٹس آتی ہیں نا ٹکرز کی صورت میں, وہ بڑی میں سسپیشیسلی اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ کانٹیکسٹ اس کو ایکسپلین نہیں کرتی. سو آئی ڈونٹ نو خان صاحب نے کیا بات کی ہوگی, کیونکہ جہاں تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی انہوں نے یہ کہا یا کہ پارٹی میں کبھی یہ بات یا ہوئی ہو یا کسی میٹنگ میں بات ہوئی ہو کہ آپ نے کوئی فوج کے یا جی ایچ کیو میں یا کسی اور مانڈر ہاؤس یا کہیں پہ جا کے جو ہے وہ اس طرح احتجاج کرنا ہے. تو 9 مئی کو تو چونکہ ہم تو تھے نہیں, ہم تو پہلے ایکچولی مئی کے پورے ویک میں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ تو بزی تھے اس وقت. ایک میٹنگ چل رہی تھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ہماری الیکشنز کے اوپر, جس میں شاہ محمود قریشی, علی ظفر اور میں ہم کر رہے تھے ریپرزینٹ پی ٹی آئی کو, اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور فاروق نائک پیپلز پارٹی کو, اور اسی طرح سے اعظم نذیر تارڑ, اسحاق ڈار نون لیگ کو. اور ہم تو بڑے ہیکٹرکلی, اور مجھے صرف اس بات کا ویسے مجھے نہیں کیوں کنفیوژن ہے ابھی جو خان صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کسی وقت, جب بھی مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کے بعد, کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی. یہ طے ہو گیا کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے آپ بے شک 10 دن کے بعد آپ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں, اور 30 جولائی کو اسمبلیاں توڑنے کا بھی طے ہو گیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ ہمیں مان لینا چاہیے تھا. اس کے بعد ہم ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس گئے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ساری پارٹی کی لیڈرز وہاں پہ تھے, اور وہاں پہ سوائے شیریں مزاری کے جو کہہ رہی تھی کہ نہیں انہوں نے ویسے کہہ رہے ہیں ہونا نہیں کرنا نہیں, سب نے کہا کہ نہیں بڑی اچھی آفر ہے اس کو فوراً مان لینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو وہ کیوں نہیں مانا ہم نے, وہ میری ڈیٹیل بات نہیں ہوتی. وہ مان لیتے اگر تو پھر شاید معاملہ آپ کو لگتا ہے یہاں تک نہ پہنچے, 9 مئی بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. اس کے پیچھے اچھا اگر آپ نے سوچا تو اگر آپ نے ڈاٹس ملانے کی کوشش کی ہوگی جوائز صاحب کہ یہ کیوں ہوا ہوگا, کس کے مشورے پہ ہوا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ شاید جو خان صاحب تھے ان کو پتا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے کیا کرنا ہے. اچھا, اینڈ آئی تھنک ہی واز انڈر دا پرسیپشن کہ اگر چیف جسٹس یا فائز عیسیٰ آئیں گے تو یہ الیکشن جو ہے اس کو ہالٹ کر دیں گے اور نہیں کرائیں گے. سو آئی ایم ناٹ سرٹن, بٹ میرا ہنچ یہ ہے کہ شاید وہ فائز عیسیٰ صاحب کے جو ٹینیور ہے, اور فائز عیسیٰ صاحب نے پھر ابھی ثابت بھی کر دیا کہ ان کے ٹینیور جو تھا اس کے اندر پی ٹی آئی کا نشان ہی لے لیا انہوں نے, اور جو الیکشن کمیشن نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو صاحب خان صاحب پہ آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی پہ پابندی, یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے. اب وکیل بھی ہیں, آپ قانون دان بھی ہیں, اب ماضی میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہو بھی چکا ہوا ہے, پارٹیز کے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے. وہ اس ڈیسیجن کا ریپریکشن کیا ہوگا؟ لیکن اب دو چیزیں ہیں نا. ایک بات یہ ہے کہ آپ پابندی کا تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دیکھیں آپ عمران خان کی پی ٹی آئی کا بھی ہے ہی نہیں حصہ. پی ٹی آئی تو اس وقت گوہر چیئرمین ہے اور وہ اپنا عمر ایوب سیکرٹری ہے, اور یہ باقی لوگ جو ہیں اس کے لوگ ہیں. ان کو آپ پابندی لگا دیں ان کے اوپر, ان کو کہیں آپ نے کل سے نہیں آنا, اللہ خیر سے نہیں آئیں گے. باقی ایم این ایز بھی سارے آزاد ہیں, ایم پی ایس بھی آزاد ہیں, عمران خان بھی جو ہے. سو پی ٹی آئی کا سوائے اس کے کہ آپ نے دنیا میں اپنی بےزتی کروانی ہے اور ہیڈ لائنز لگوانی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو بین کر دیا, میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کو اس طرح کے مشورے کون دے. آگے سر سوال ہے وہ کہ مڑ دے وہ بھی نہیں,
تو پتہ نہیں انہوں نے بھی مننا ہے کہ نہیں مننا, ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا, یہ مڑنا پڑے گا نا. دیکھیں اس وقت برطانیہ میں لیبر آ گئی ہے. پاکستان اس 76 سال میں پاکستان کیسے چلا ہے؟ پاکستان جب بنا تھا تو یہی کہہ رہے تھے نا یہ 5 سال میں ختم ہو جائے گا یا 10 سال میں ختم ہو جائے گا. ہاؤ وی سروائیوڈ؟ وی سروائیوڈ بیکاز ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ USSR کے خلاف ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے ایوب خان کے امریکہ کی یاترا کے بعد, اور اس وقت سے لے کے جب تک یہ 1990 USSR ختم نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو کولنگ ڈاؤن پیریڈ تھا USSR کے ختم ہونے کا, یہ اسامہ بن لادن وغیرہ یہ وہ, ہماری ریلیونس تھی. عرب ہمیں پیسے دے رہے تھے, ویسٹ ہمیں جو ہے وہ انتہائی محبت اور شفقت بھری نظروں سے دیکھتا تھا. یہ ریلیونس ختم ہو گئی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان 76-77 ایئرز ناؤ ہم اس برنک کے اوپر ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑنا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا. مارشل لاز جو بھی آپ نے بیسکلی ابھی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کہہ رہے ہیں لگا دیں گے, یہ نواز شریف وغیرہ بھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ایمرجنسی لگا دیں گے, آپ لگا دیں. پہلے سارے جو مارشل لاز تھے وہ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے 2 فیکٹرز کے اوپر کامیاب ہوئے. نمبر 1, سب مارشل لاز کو بہت بڑی پبلک اپروول حاصل تھی. آپ پرویز مشرف صاحب کے دن اٹھا کے دیکھیں, ہی واز موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. ایوب خان واز موسٹ پاپولر لیڈر. ضیاء الحق جب آیا پیپلز پارٹی اپنی بالکل ملیا میٹ کر چکی تھی اپنی سیاست. اب کیا ہے کہ ایک تو ان پاپولرٹی بہت ہے, دوسری پیسے نہیں ہیں. آپ نے ڈالرز ارینج کرنے ہیں, آپ یہ ساری ایویں نا بکواس ہے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے فلانا. انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ تو آئے گی 10 سال بعد اس کا پیسہ ریٹرن ہوگا. آپ کو $8-10 بلین ہارڈ کیش چاہیے پاکستان کو اس سال اگر آپ نے چلنا ہے تو اب دیکھ لیں چائنا آپ کو دے دیتا ہے, آپ کو سعودی عرب دے دیتا ہے, آپ مانگے تانگے سے ہی لینے ہیں نا ہم نے. بس اب ایک سوال ایسا ہے کہ جو شاید وہ سوچتے ہوں گے, مجھے ایسا لگتا ہے وہ سوچتے ہوں گے, سر آج اگر وہ نرم پڑ جاتے ہیں, آج اگر وہ تھوڑا سا ریٹریک کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم سے بھی غلطی ہو گئی اور ٹھیک ہے معاملہ کو ٹھیک کریں, آپ سے آپ کی پارٹی خان صاحب انپریڈکٹیبل ہے, طاقت میں آ جائیں گے, عوام کی طاقت ساتھ ہوگی سر, یو ول بی لائک اے ریجنگ بل. اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ ان کو کھانے جائیں گے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک ماضی رہا ہے کہ جب آپ کو سپیس ملی, خان صاحب کو سپیس ملی, خان صاحب نے چڑھائی کر دی. یہ آپ نے بیسکلی یو ہیو ناؤ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ کور ایشو جو ہے نا, میں جو انالائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی تو پتہ نہیں کیا کر دے گی, اور یہ عمران خان آئیں گے تو پتہ نہیں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اب یہ وہ سپیس ہے جو پی ٹی آئی نے دینی ہے. نمبر 1, اچھا پی ٹی آئی نے یہ وہ آپ وڈ سے کہ جو, اور یہ سپیس عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. عمران خان نے یہ سپیس دینی ہے سیاسی جماعتوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جناب ہم آئیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور ہم انتقام کی سیاست میں نہیں پڑیں گے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنگ ٹو اینی کائنڈ آف انگیجمنٹ. لیکن سر اس کی گارنٹی کون دے گا؟ نواز شریف کی گارنٹی شہباز شریف دے دیتے تھے, خواجہ آصف دے دیتے تھے گارنٹی. گارنٹی کوئی نہیں ہے, گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. صرف سب سے پہلے بات یہ ہے نا, گارنٹیز بھی ایگری ہو سکتی ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے تو ایک دیکھو نا, اگر میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا, اتنا میری اور آپ کے درمیان تلخی ہے کہ میں آپ مجھے دیکھتے ہی جو ہے وہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ہمارے درمیان ایک آپس میں بات چیت ہی نہیں ہو سکتی. تو اس ماحول میں کیا گارنٹی ہونی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے معاملات کو کول ڈاؤن کرنا ہے, اور کول ڈاؤن کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عمران خان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا جیل میں, صرف آپ میرے خیال میں یہ جو عدت کیس جیسے معاملات ہیں اس میں نہ پڑیں. عمران خان کو 1 کلاس جیل میں فی الحال دیں, ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں ملاقاتوں کی ان ملاقاتوں کو ہٹائیں, اور ہم جیسے لوگوں کا ایکسس جو ہے وہ عمران خان تک دیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ انوائرمنٹ تھوڑا بہتر ہو جس میں کہ پھر عمران خان جو ہیں وہ براہ راست چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں. دس از دا اونلی وے فارورڈ. آپ کو لگتا ہے عمران خان سے براہ راست ملاقات کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ نہیں, کوئی کوشش, کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ آپ ریکال نہیں کرتے؟ کوئی ایسی کوشش. سر دیکھیں مسئلہ صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اب مجھے بیان یاد ہے, انوائرمنٹ تو بہتر ہونا تھوڑی.
تو وہ عمران خان صاحب نے بھی تو کرنا تھا نا سر. عمران خان نے 9 مئی سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں, ان کا بیان آپ کو یاد ہوگا, کہتے میں سب سے پہلے اقتدار میں آؤں گا. عمران خان نے بات کہی کہ پاکستان میں فوج میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ بیان کے اوپر پھر بلڈ کرنا تھا نا دوسری سائڈ نے. اب بھی دیکھیں, اب بھی سچی بات ہے, جو قدم تو اسٹیبلشمنٹ نے بڑھانا ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو رولنگ ہے انہوں نے بڑھانا ہے نا. دونوں طرف سے مفاہمت کی ضرورت ہے. چوہے صاحب, یہ سب سے کور ایشو ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.